अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपने आज के सेशन की शुरुआत आयत नंबर 190 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह की राह में उनसे क़िताल करो जो तुमसे क़िताल करते हैं, और हद से बाहर मत निकलना, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में कई चीज़ें हैं जो बैक वक़्त हमें समझने की ज़रूरत है। एक लफ्ज़ है कातिलू। कातिलू का मतलब है जंग करना, क़िताल करना, और इसके बाद में सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए फ़ी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्लाह का रास्ता कहते किसे हैं। दरअसल अल्लाह का रास्ता इस कुरान में बताया हुआ पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, जिसमें मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ जो हालात होते हैं, उनमें कैसे किस तरीक़े से ज़िंदगी में जीना और ज़िंदगी के मामलात में अपने आप को पेश करना चाहिए, इस पूरे निज़ाम को कुरान में पेश किया गया है, और इसी को सबीलुल्लाह कहते हैं। इससे कोई मख़सूस ऐसा नहीं कि एक आम ज़िंदगी से हट के कोई चीज़ है, बल्कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इसी के जो मुख्तलिफ़ उसूल बयान किए गए हैं, जो निज़ाम बताया गया है, और उस निज़ाम में अभी जैसे इससे पहले रोज़े की बात थी, लोगों से किस तरीक़े से पेश आना है, लोगों से अच्छी बात करनी है, लोगों के काम आना है, और वग़ैरह-वग़ैरह बहुत सारी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मराहिल हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, जिनकी तफ़सील इस कुरान में मौजूद है, और इसी को सबीलुल्लाह से ताबे किया गया है। इसी सबीलुल्लाह के निज़ाम, इसी निज़ाम की एक कड़ी ये भी है कि जब कोई शख्स जान के का दरपे हो जाए, तो उस वक़्त में अपनी जान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुरान की उन आयतों को भी देखना पड़ेगा जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे हराम किया हुआ गोश्त भी खाने की इजाज़त है। क्यों इजाज़त है? ताकि जान ज़ाय ना हो। और इसी तरीके से जो लोग किसी की जान बिलावजह ले लेते हैं, किसी को क़त्ल बिलावजह कर देते हैं, उनके ताल्लुक से है कि गोया कि उन्होंने पूरी इंसानियत का क़त्ल कर दिया है। इसमें एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि जज़्बात को ठेस पहुँचे, तो वहाँ पे कुरान कहता है ख़ामोश रहो और एराज़ करो, और जिस महफ़िल में तुम्हारे जज़्बात को ठेस पहुँच रही है, उस महफ़िल में वहाँ से उस मुद्दत के लिए उठ के चले जाओ, और जब टॉपिक बदल जाए तो वापस आ जाओ। लेकिन ये जिसमें इंसानी की इतनी अहमियत है कि जिसकी बक़ा की ख़ातिर जिसको बचाने के लिए कुरान में जो निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत डिफेंस करने का भी हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पे हुक्म की सूरत क्या है? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि लोगों से अपनी जिस्म को, अपनी अपनी इज़्ज़त को, अपनी जान को, अपनी माल की हिफ़ाज़त हर आदमी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जहाँ तक हम बच सकते हैं, बचना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर जान खतरे में पड़ जाए, कोई आदमी बिल्कुल गले पे उसके हाथ पहुँच जाएँ, तो वहाँ पे उसके हाथों को अपनी गर्दन से हटाना भी ज़रूरी है ताकि जान बच सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि एतदा नहीं होना चाहिए। एतदा किसे कहते हैं? कभी-कभी हम जज़्बात में आ जाते हैं, अपने आप को डिफेंड करने में इस हद तक चले जाते हैं कि ज़्यादती का शिकार भी हो जाते हैं, यानी ज़्यादती कर बैठते हैं। अब इस आयत के तर्जुमे को हम दोबारा पेश करना चाहेंगे। अल्लाह की राह में उनसे क़िताल करो जो तुमसे क़िताल करते हैं। अब कितनी वाज़ेह बात है, जो तुमसे क़िताल करते हैं, जो तुम्हारी जान लेने के दर पे हों, उनसे अपने आप को बचाओ, और हद से बाहर मत निकलना, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता है। अब ये भी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि हमें हद में अपने आप को रहना है, और रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये इसकी भी वज़ाहतें मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आगे आती चली जाएँगी। देखिए, फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से एक बड़ी एक अहम हिदायत कुरान की जो है वो अस्सुल्ह खैर की है, और यही सबीलिल्लाह की वज़ाहत कर दी गई है कि जो तुमसे जंग करें तुम उनसे जंग करो। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि अक्सर ये बात लोग कहते भी हैं, और कुछ लोग जो कुरान की हिदायत को पूरी तरह से नहीं समझते, वो
اس کو اس انداز سے لیتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے ایک عام تصور یہ بنتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ کی ترغیب دیتا ہے، اسلام لوگوں کو اکساتا ہے وائلنس کے لیے، مارنے کے لیے، یہ اور اس سے آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں اتنا ایک کمپلیٹ فلسفہ اور ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو تم سے جنگ کرے تم ان سے جنگ کرنا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے یا جو تمہارے حساب سے زندگی نہیں گزارتے، جو تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے، تم ان سے جنگ کرو یا تم ان سے زور زبردستی کرو۔ ان کے تعلق سے تو اتنی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ دین میں کسی طرح کی کوئی ذاتی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور کوئی آدمی، یعنی اس کو اس رخ سے ہٹ کے بھی دیکھیں اگر ہم، کہ کوئی شخص اگر اللہ کی عبادت یا احکامات کو ذرا سے بھی بھاری دل سے کرتا ہے اور سینے میں تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت چشم کشا ہیں کہ اسلام میں صرف اور صرف ڈیفینس کا تصور ہے، کہیں پہ آفینس کا تصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حد ڈکلیئر کیا ہے، یعنی کسی حالت میں بھی آپ کو آفینسو نہیں ہونا، آپ کو اگریسو نہیں ہونا، آپ کو امن کا راستہ نہیں چھوڑنا، آپ کو اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا، آپ کو کسی طرح کی پرووکیشن پہ اثر نہیں لینا، کیونکہ دیکھیے عموماً جھگڑوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ چاہے ملکوں کے درمیان ہو یا افراد کے درمیان ہو، ان میں کہیں نہ کہیں پرووکیشنز ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی قرآن کا جو تصور ہے اور جو تعلیم ہے وہ اس کو جہاں تک ممکن ہے اوائڈ کرنے کی ہے۔ ذاتی زندگی میں کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے، آپ کو، آپ کے اللہ کو، اس کی آیتوں کو، اس کے پیغمبر کو برا کہتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو یا ان سے لڑاؤ یا ان کو مار ڈالو۔ اب اس میں ان تصورات سے سب سے بڑی جو یعنی عام لوگوں کو، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے نا کہ جو پیغامات اور جو تعلیمات کتاب کے اندر ہیں ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھ لے، لیکن اس کتاب کو فالو کرنے والے، کلیم کرنے والے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں اگر کتاب سے ہٹ کے ہوتی ہیں تو کتاب تو لوگوں نے نہیں پڑھی، وہ ان باتوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے۔ مثالی طور پہ یہ ایک تصور جو کچھ جگہوں پہ یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر دو۔ یہ کہیں قرآن سے نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ایک اس وقت کی حقیقت ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، دے آر سو مچ پریویلنٹ۔ تو عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ جس اسلام کے اندر، یعنی جس اس کو چونکہ لوگ ریلیجن کہتے ہیں اس لیے میں مجبوراً لفظ مذہب استعمال کر رہا ہوں، کہ اس آئیڈیالوجی کے اندر یا اس مذہب یا اس دین کے اندر انٹالرنس کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کے پروفیٹ کو یا ان کے گاڈ کو، اور پروفیٹ کو خاص طور سے، یا ان کی کتاب کو کوئی کسی طرح سے ایسی بات کہہ دے جس میں بلیور، جو سو کالڈ بلیور ہے، وہ یہ سمجھے کہ ڈس ریسپیکٹ ہو گئی، تو وہ آدمی جو ہے وہ اب واجب القتل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کہیں قرآن میں تعلیم نہیں ہے، یہ سب وہ اسلام ہے جو قرآن سے باہر کا ہے، جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آج بہت بڑی بدنامی اسلام پہ ہوتی ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اور آگے کے چند آیتیں میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب نہ صرف غور سے سنیں دیکھیں بلکہ ان کو سمجھیں بھی اور اپنی سوچ کو درست کریں اور اس بات کو عمل میں بھی لائیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ اسلام یہ ہے جو کبھی بھی آفینس کا حکم نہیں دیتا، درگزر کی بات کرتا ہے، صلح کی بات کہتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب کوئی در پہ آزار آ جائے، آپ پہ حملہ کر دے اور جنگ شروع کر دے، تو پھر آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر آپ کو بھاگنا نہیں، پھر آپ کو پوری سختی کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو،
یعنی جو اسلامی مملکتیں ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، جو حکومتیں ہیں، کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ آپ کے دشمن جو ہیں اور اللہ کے دشمن جو ہے وہ مروب رہیں، ان کی ہمت ہی نہ ہو آپ کے اوپر حملہ کرنے کی، آپ سے لڑنے کی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو امن کو انشور کرتی ہے۔ تو یہ پوری فلسفہ ہے قرآن کے اندر۔ یہاں ایک موضوع کو اگلی چند آیتوں میں لیا گیا ہے جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ چلیں طارق صاحب۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ تم کو وہ جہاں ملیں ان کو قتل کرو، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا وہیں سے انہیں نکالو۔ قتل سے سخت چیز فتنہ ہے۔ مسجد حرام کے پاس ان سے تبھی جنگ کرنا جب وہ خود وہاں تم سے جنگ کریں۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ کرو، یہی بدلہ ہے انکار کرنے والوں کا۔ یہ آیت چونکہ پچھلی آیت سے مربوط ہے اور اس کو ہم اس سے ڈسکنیکٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے، اور یہ قرآن کا ہی نظام ہے، ایک حکم ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے، کبھی اسی کے فوراً بعد ہوتی ہے اور کبھی کچھ وقفے کے بعد ہوتی ہے۔ اس آیت میں جب اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ جو لوگ جان لینے کے لیے درپے ہو جائیں، اب ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب بچانے کے لیے جب وہ پیچھے پڑے ہوں تو ان سے بچانے کی کوشش کیا ہے، پھر جہاں وہ ملے انہیں وہیں پہ پکڑ لینا ہے اور ان کو ان کی سزا دینی ہے۔ اور جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے صرف اتنا ہی ظلم یا اتنا ہی ان کے ساتھ میں معاملہ کرنا ہے سختی کا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے، پچھلی آیت کو غور کریں اگر ہم، کہ اللہ نے کہا ہے کہ حد سے مت نکلنا۔ جب تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو بچاتے بچاتے حد سے نکل مت جانا، اور یہ حد سے نہ نکلنا، حد میں رہنا، اور جب آدمی بہت ہی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور بہت ہی خوف کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ بہت ہی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کشمکش یعنی کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیتی ہے، وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کیا کرنا۔ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اسی آزمائش کو یہاں اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ قتال سے بڑھ کے چیز جو ہے وہ آزمائش ہے۔ کہیں جو حدود ہیں ان کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کے ان کے اندر واقع رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اس کا جز بتا دیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب رمضان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی تو رمضان سیام کہاں پہ، سیام کے حدود کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی یا نہیں کرنی ہیں۔ اب یہاں بھی جو مسجد حرام ہے، جو پروٹیکٹڈ زون ہے، اس زون میں کسی بھی طریقے سے قتال نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی جان کا دشمن وہاں بھی پہنچ جائے تو بہرحال اپنی جان کو بچانا ضروری ہے وہاں بھی، لیکن اس میں بھی لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے، حد کا خیال رکھنا چاہیے، اور حد سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اب بہرحال جو حالات بنتے ہیں ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مسجد حرام کے تعلق سے بات واضح کہی گئی ہے کہ جب وہ لوگ وہاں تم سے جنگ کریں، جب وہاں جنگ کرو۔ تو یہاں پہ بھی بات وہی ہے کہ پروٹیکٹڈ زون کے لیے بھی خاص طور سے، کیونکہ وہ جو حرمت والی جگہ ہے، جو پروٹیکٹڈ زون ہے، جہاں پہ ہر جان محفوظ رہتی ہے جو وہاں آ جائے، وہاں پہ جنگ اگر دوسرے لوگ شروع کریں تو ہی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں پہ آپ کو نہیں کریں گے۔ یہ جو فتنہ لفظ ہے، یہ اس کے کافی وسیع معنی ہے، جس میں آزمائش، تکلیف، مصیبت، گمراہی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ خیر کے مقابلے میں آیا ہے، اور بنیادی طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے یعنی مختلف جگہوں پر یہ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسلام اور دین کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان سب کا احاطہ کرنے والی چیز فتنہ ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی دو چوائسز ہیں آپ کے، کہ یا تو جنگ کر لیجئے یا فتنے کو رہنے دیجئے۔
تو کوئی آدمی جب آمادہ بجنگ ہے یعنی ایگریشن پہ اتر آیا ہے، اوفینسو ہو گیا ہے، تو اب اس نے فتنے کی شکل لے لی ہے، اور جیسے ہی وہ فتنے کی شکل لیتا ہے اور جنگ شروع کرتا ہے تو آپ کو اس سے جنگ کرنا ہے۔ جب وہ اس سے باز آ جاتا ہے یعنی فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو وہاں ٹھہر جانا ہے، جیسے آگے اس چیز کی وضاحت آئے گی۔ تو کوئی بھی رکاوٹ ہے، اور وہ اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی جنگ پہ آمادہ ہوتا ہے اور ایگریشن پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کی تمام چیزیں رک جاتی ہیں، کیونکہ جو بھی کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، اصلاح کے کام ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام ہیں، وہ سب امن کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی امن کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بنیادی جو کام ہے ہمارا، اور دین اسلام جس کے لیے ہے کہ لوگوں کی خیر کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اور ان تک ہر فلاح کا کام پہنچانا، تو وہ پورے پروسیسز رک جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اسے اس رخ سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ فتنے کی موجودگی آپ کی ان تمام چیزوں کو روک رہی ہے، تو پھر اس سے جنگ کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، یا تو ان کو چھپا لیتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ تو آخر کے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے ان کا، جو اللہ تعالیٰ کے پیس انشورنگ کمانڈس ہیں اور ٹیچنگس ہیں، کیونکہ قرآن کا پورا پیغام جو ہے وہ امن کو یقینی بناتا ہے۔ بارہا یہاں ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام کے مادے میں اور حکم میں بھی امن شامل ہے، ایمان کے مادے اور حکم میں بھی امن شامل ہے۔ مومن ہے ہی وہ جو امن کی ضمانت دینے والا ہو، گارنٹر آف پیس۔ تو پورا نظام امن کا ہے، اب کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے کھڑا ہو جاتا ہے تو نیچرلی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فتنے کی وضاحت بہت ہی اطمینان بخش تھی، جزاک اللہ۔ اور اس سے ایک نیا پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تو زندگی میں بہت ساری چیزیں اور مختلف پہلو ہیں جو آسان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ رک جائیں تو اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ زیادتی پہ آمادہ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے بچنے کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ موٹیویشن کس انداز میں ہے کہ اگر اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور صحیح راستے پہ چل پڑیں، تو بہرحال اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہ رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے موٹیویشن کیسے ہے کہ جب وہ بھی اس بات کی دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ تم زیادتی سے باز آ جاؤ، تو کیونکہ بہرحال نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، حفاظت وہ مہیا کروائے گا اور وہ مغفرت بھی کرے گا، جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا، اور دنیا کی زندگی کو جو پرسکون بنانے کا نظام ہے وہ نظام اپنے مکمل انداز میں سامنے آ جائے گا، اور زندگی پرسکون ہو جائے گی تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک موٹیویشنل ایک آیت ہے، اگر لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں، سبق لے لیتے ہیں، تو بہرحال یہ دونوں جانبین کے لیے امن اور آشتی اور سکون اور اطمینان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے اس آیت میں۔ دیکھیے، دو بہت اہم پیغامات کے بعد یہ تیسرا پیغام آیا ہے۔ وہ دو بہت اہم پیغام اس طرح سے ہیں کہ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ جو تم سے جنگ کریں تم ان سے جنگ کرو۔ اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ جہاں سے انہوں نے نکالے، جہاں وہ ملیں ان سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو۔ جہاں سے انہوں نے نکالا ہے انہیں تم نکال دو، یعنی پورے پھر آپ اسٹریٹجی سے اور فورسفلی ڈیفینس کیجیے اپنے آپ کو، ہاف ہارٹیڈلی ڈیفینس نہیں کرنا۔ ایک دفعہ جب انہوں نے آپ پہ حملہ کر لیا تو پھر وہ جہاں ملے ان سے جنگ کیجیے، اور جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے آپ انہیں نکال دیجیے۔ اب امیجن کیجیے کہ کس طرح کا یہ سین بن رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً تیسرا پیغام یہ آتا ہے کہ اگر وہ رک جائیں تو پھر رک جانا۔ اس میں تصور کیجئے کہ جو جذبات انسان کے بن جاتے ہیں کہ اس کو جنگ پہ آمادہ کر دیا گیا، اس پہ حملہ کر دیا گیا، اب وہ لڑنے لگا،
اب ایسے میں کچھ لوگ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم غلطی کر رہے تھے، انہوں نے جنگ کرنے والے کچھ ساتھیوں کا حشر دیکھا کہ وہ ہلاک ہو گئے، مارے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں بس وی گیو اپ، ختم. تو وہاں اٹھا ہوا ہاتھ بھی ہمارا امیڈیٹلی رک جائے، پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو ختم کر دو، اب تو بس موقع ہے، اب یہ کمزور ہو گئے تو ان کو کچل دو، نیست و نابود کر دو، جو ایک عام نفسیات ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی روک ہے کہ جیسی اس نے کہا کہ امن یا اب مجھے نہیں لڑنا، بات ختم، تو آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ بھی رک جائے کہ ڈن، میں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے، اب یہ لوگ رک گئے تو اب ان سے جھگڑا نہیں ہے. کیونکہ ادھر آپ نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، اور وہ جو تصور آتے ہیں دل میں، دیکھیے ایک عام اسٹریٹجی ہے کہ جب دشمن کمزور ہو کے بھاگنے لگتا ہے تو پھر اس کو بالکل نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ لاکھ چیخے چلائے، عموماً یہ ہوتا ہے، امن مانگے، ختم کرنے کی بات کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے، لیکن ہم جوش میں اور غصے بھرے ہوتے کہ نہیں تم نے ہمت کیسے کری ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی، اب تو تمہیں ختم کر کے رہیں گے، یہ قرآن منع کرتا. اب دیکھیے کیا فلسفہ ہے یہ، اصل وہ اسلام ہے، وہ اصل فلسفہ ہے جو حقیقت ہے، اور بدقسمتی سے ہم باتوں کو نہیں سمجھتے اور اس کو غلط پریزنٹ کرتے ہیں. تو عام تصور کیا بنتا ہے کہ اسلام ایک ایگریشن کا نام ہے، مارنے پہ تلا رہتا ہے لوگوں کو اور مارتا ہے. یہ آیتیں بالکل ایک چیز سمجھا رہی ہیں. اگلا حصہ جو ہے کہ اللہ تو غفور اور رحیم ہے، یعنی وہ لوگوں کو جیسے لوگ اس کے احکام کے تحت آ جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے سامان مغفرت یعنی سامان حفاظت دے دیتا ہے. اس کا نظام جو ہے جب آپ اس کے قانون پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو حفاظت کے طریقے مہیا کر دیتا ہے، جس میں آپ کی پچھلی خرابیاں بھی جو آپ کے اندر تھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور آگے کے لیے آپ کو پروٹیکشن ہوتا ہے. اور جب آپ اس کے نظام میں آ جاتے ہیں ایمان کے، تو وہ آپ کے لیے رحیم ہو جاتا ہے، یعنی اسی طرح سے آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی نرچرنگ شروع کر دیتا ہے. جس طرح رحم مادر میں بچے کی گروتھ شروع ہوتی ہے، تو اللہ کی رحیمی اسی طرح سے آپ کی نشو و نما اسی اسٹیج سے شروع کر دیتی ہے. آپ کی گروتھ، آپ کی بڑھوار، آپ کی نشو و نما آپ کے نفس کی شروع ہو جاتی ہے. تو سامان حفاظت بھی ملتا ہے اور گروتھ بھی ہو جاتی ہے، نشو و نما بھی ہو جاتی ہے. شرط کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. تو یہ تقوی کا حصہ ہے کہ جس وقت جنگ شباب پہ ہے، دیکھیے جس نے اسے پھر اس طرح سے سمجھیے کہ جس نے آپ پہ حملہ کیا ہے وہ پوری تیاری سے ہے لڑنے کے لیے، اور وہ آپ کو ختم کرنے کے در پر ہے. آپ نے جواب دیا اور اس کے بعد اسے یا تو غلطی کا احساس ہوا، یا ہار کا اندازہ ہونے لگا، یا پسپائی اختیار کر گیا، کمزوری دکھ گئی، یا اپنے ساتھیوں کا ہلاک ہوتے دیکھ کے اب وہ رک رہا ہے. تو یہاں آپ کو رک جانا ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے احکامات پہ نہیں ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ رک گئے تو پھر آپ کو رک جانا ہے. تو یہ ایک پورا امن کا تصور بیان کرتا ہے اسلام کا، کہ اسلام میں کس حد تک امن پسندیدگی ہے. اور آگے دیکھیے کچھ آیتیں، اور بلکہ آپ آگے چلیں طارق صاحب تو پھر اس کی اور بہت خوبصورت وضاحت آگے آئے گی. جی ہاں بالکل. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تم لوگ ان لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور قانون اللہ کا ہو جائے. اب اگر وہ لوگ رک جائیں تو ظلم کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اس آیت میں چونکہ مسلسل آیات میں ایک خاص موضوع ہے اور اسی قتال کا ہے، ڈیفنس کی بات چل رہی ہے کہ جب لوگ تمہاری جان لینے کے در پہ ہو جائیں تو اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تک صرف ہے جب تک کہ وہ جان کے جانے کا خطرہ ٹل نہ جائے. بس اس وقت تک، جیسے ہی جان جانے کا خطرہ ٹلتا ہے ویسے ہی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ قائم ہو جائے. بس اب رک جانا چاہیے. اس سے پہلے ہی اگر وہ لوگ رک جاتے ہیں، فَإِنِ انْتَهُوا،
فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر وہ لوگ رک جاتے ہیں تو اب زیادتی صرف اسی پہ کبھی ہوگی جو حد سے نکلنے والے یا ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہے، یہ اسی کا کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے کہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور زیادتی سے بچنا چاہیے، بھلے ہی وہ ڈیفنس میں کیوں نہ ہو، اور اگر زیادتی کرنے والا رک جائے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ اس میں فتنہ ختم ہونے والی بات جو ہے، اس میں دونوں رخ ہیں، کیونکہ دشمن اگر آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہے تو یا تو وہ جنگ میں ہار جاتا ہے تو فتنہ ختم ہو گیا، جو رکاوٹیں اس نے کھڑی کری تھی آپ کے کام میں، اسلام کے راستے میں، اور سب سے بڑی رکاوٹ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ نقص امن ہے، امن کی حالت کو ختم کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا خیر جو ہے وہ امن ہے، اور امن کو اسلام انشور کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں احساس ہو جائے، چاہے اپنی شکستہ یا غلطی کا، فار واٹ ایور ریزن، کیونکہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی وجہ یا نیت کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ رک جائے تو قدرتی بات ہے، اگر وہ رک گئے اور سرنڈر کر رہے ہیں، یعنی وہ اب آپ پہ زیادتی نہیں کریں گے، تو وہ فتنہ اس وقت وہاں پہ ختم ہو گیا۔ ان دونوں کیفیتیں میں ہمیں رک جانا ہے، اور جب وہ فتنہ ختم ہو گیا تو پھر قانون اللہ کا ہے، وہ دین اللہ کا ہے، جو یعنی پھر سے انشور کر رہا ہے کہ اب یہاں امن رہے گا۔ امن کے لیے جو چیلنج کھڑا ہوا تھا وہ یا تو ختم ہو گیا یا اس نے سرنڈر کر دیا، کمپرومائز کر لیا۔ اب اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے، یا آپ کے معاملات اور کردار یا اخلاق کو دیکھ کے کہ یہ اٹھا ہوا ہاتھ انہوں نے روک دیا ایک دم ہمارے رکتے ہی، تو اس سے وہ متاثر ہو کے اگر آپ کے دین پہ آ جائے اپنی خوشی سے تو بھی فتنہ ختم ہے، اور اگر وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، معاہدہ امن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی اس معاہدے کے تحت آپ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو بھی فتنہ ختم ہو گیا۔ اور آگے کئی جگہ جیسا قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو قومیں یا جو لوگ، جو حکومتیں آپ کے ساتھ معاہدے کے تحت ہیں، وہ جب تک معاہدہ نہیں توڑتی آپ کو ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، اور معاہدہ توڑ کے پھر اگر یہ سین آتا ہے اور پھر وہ بعد میں رک جاتی ہیں اور پھر معاہدے کی بات کرتی ہیں، تو پھر معاہدہ کر دیجیے اور ان کو ان کے عقیدوں پہ رہنے دیجیے، کیونکہ آپ کا یہ کام، آپ کا یہ مشن قطعی نہیں ہے کہ آپ زمین پہ پائے جانے والے ہر انسان کو مومن بنا دیں، اس کو مسلم بنا دیں، کیونکہ قرآن واضح طور سے ایک بات یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ سبھی کو مومن بنا دیتا، لیکن اس کے کچھ قوانین ہیں، اس قانون کے تحت جو ایمان لاتا ہے، اور وہ سب سے بڑا اس قانون کی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش سے ہدایت کی طرف آئے، کیونکہ اس پوری ہماری دنیا میں یا کائنات میں انسان واحد ایک کریچر ہے، ایک ایسی تخلیق ہے جس کے پاس نفس ہے، یعنی چوائس ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے یا اپنے من مانے راستے پہ چلے۔ تو جو خود اپنی خواہش سے، اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ کے راستے کو چنتا ہے، وہی ڈیزائریبل ہے اور وہی اللہ کو چاہیے۔ تو جب اللہ نے ہر ایک کو مسلمان نہیں بنایا، ان کو زبردستی کر کے مسلمان نہیں بنایا، تو ہم بھی کسی طرح کی کوشش کر کے ان کو مسلمان بنانے کے لیے، اور جنگ تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کو فورس بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو کورس بھی نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں۔ آپ کا صرف کام کیا ہے کہ اسلام کے نظام کو خود عمل کر کے اپنے اخلاق اور کردار سے پوری دنیا کو یہ دکھائیں کہ اسلام یہ ہے، جیسا میں پریکٹس کرتا ہوں، جیسے میرا گھر کرتا ہے، جیسا میرا سماج کرتا ہے، جیسے میرا ملک کرتا ہے۔ اب یہ بہرحال بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک اور سماج کے نام پہ بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی کا نام لے سکیں کہ وہاں اسلام عملاً پریکٹس میں ہے، حالانکہ نام ہمیں ملتے ہیں، اسلامی ممالک گنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ اسلام جو ہے وہ پوری طرح سے عمل میں نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ ایک حقیقت ہے اپنی جگہ۔ تو یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی جو ہے وہ صرف ظلم کرنے والے پر ہے اور کسی پہ نہیں ہے، ظلم ختم، ذاتی ختم۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ احترام والے مہینے کا بدلہ احترام والا مہینہ ہے کہ مخالف بھی کرے، احترام نہ کرنے پر بدلہ ہے، جو تم پر زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اس کی زیادتی کے برابر ہی زیادتی کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ اور جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو بھی ہم دیکھیں گے، پچھلی ہی آیتوں کے ساتھ میں جوڑی ہوئی آیت ہے، اور اس میں ایک جز ہے جس کو بڑی مزید دوبارہ ہم چاہتے ہیں تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ زیادتی کی اجازت کتنی ہے۔ صرف اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں، اگر جس نے جتنی زیادتی کی ہے بس اسی حد تک ہم جا سکتے ہیں، اس لمٹ کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف الفاظ کا ترجمہ کر دیں، یہ مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اس کی زیادتی کے برابر ہی زیادتی کرو، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے جذبات میں بہتے چلے جائیں گے اور حدود سے ہم نکلتے چلے جائیں گے، اور حدود سے نکلیں گے تو گویا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان سے نکل جائیں گے، اللہ کے احکامات سے نکلیں گے، جو متقین کی جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ اب اگر متقی کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ساتھ تو متقیوں کے لیے ہے، وہ غیر متقیوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس آیت کے اختتام پہ وضاحت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ متقی وہی لوگ ہیں جو احکام پہ چلتے ہیں، احکام کا مطلب ہے جو حدود اللہ نے طے کیے ہیں انہی پہ چلتے ہیں۔ اب اگر کسی نے ہمارے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے میں ہمیں اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختصر لیکن بہت ہی اہم اس آیت کا پیغام ہے۔ امن کے نظام کو انشور کرنے کے لیے ایک اور جو طریقہ اور ایک ہدایت جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام کے ڈکلیئر کیے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں کوئی لڑائی نہیں لڑے گا۔ تو عموماً آج بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے خاص طور سے قبائل میں اور لوگوں میں جنگیں جو تھی لمبے عرصے تک چلا کرتی تھی، تو اس میں جب 4 مہینے کا بریک بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ رک جائیں گے، ہاتھ روک لیں گے کہ اب ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، تو قدرتی بات ہے کہ اس وقفے میں انسان کا رجحان اور رغبت امن کی طرف آتی ہے، اس کو امن کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، اور پھر اثرن دوبارہ تھوڑے سے چانسز کم ہوتے ہیں کہ جنگ پھر شروع کی جائے گی، کسی نہ کسی انداز سے معاہدہ کر لیا جائے گا۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت قرآن یہ کہتا ہے کہ احترام والے مہینے کا بدلہ احترام والا مہینہ ہے، یعنی جو مخالف ہیں آپ کے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کریں اور آپ سے جنگ نہ کریں، اور اگر وہ احترام نہیں کرتے تو پھر بدلہ ہے۔ جب وہ احترام نہیں کرتے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے، آپ لاک ڈکلیئر کریں کہ بھئی یہ 4 مہینے جنگ کے نہیں ہیں، ہم اس میں معاہدہ کریں یا جو بھی طریقہ اختیار ہو، لیکن ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، احترام نہیں کرتے اور آپ سے جنگ کرتے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ جنگ ہے۔ یعنی وہ پھر یہ سچویشن ہے کہ ہم ڈیفینسو ہیں، ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ 4 مہینے ہمارے یہاں محترم ہیں، اس میں حرمت کے مہینے ہیں، اس میں امن انشور کیا جاتا ہے، اس میں ہر ایک کی پروٹیکشن کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے ان 4 ماہ میں کہ کسی کی جان نہیں لی جائے گی کسی بھی شکل میں۔ وہ اس کو نہیں مانتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ حملہ کریں گے۔ احترام نہ کرنے کا، نہ ماننے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھنا چاہیں گے، تو وہ جب جنگ کریں گے، احترام نہیں کر رہے تو پھر ان کا بدلے ہی پھر آپ ان سے جنگ کریں گے۔ یعنی حرمت والی جگہ میں بھی اور حرمت والے مہینوں میں بھی اگر آپ پہ ایگریشن ہوتا ہے تو آپ کو ایگریشن کرنا ہے، جیسے پیچھے ذکر آیا تھا کہ بیت الحرام کے پاس آپ کو نہیں لڑنا، لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر آپ کو لڑنا ہے۔ اسی طرح حرمت کے مہینوں کا اگر وہ احترام نہیں کرتے اور آپ سے لڑتے ہیں تو آپ ان سے لڑیں گے۔ لیکن ان 2 شدید زیادتیوں کے بعد بھی پھر کیا روک یا قدغن لگائی گئی، چیک لگایا گیا کہ جو تم پر زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اس کی زیادتی کے برابر ہی زیادتی کرو،
یعنی جس نوعیت کا ایگریشن انہوں نے کیا ہے آپ اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. اور اس کے بعد کیونکہ یہ اس سلسلے کی قتال یا جنگ کے تعلق کی اس وقت کے موضوع کی قرآن میں یہاں پہ کنکلوڈنگ آیت تھی، تو اس میں آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ اور جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو جو احکام دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی تم سے جنگ کرے تو بالکل جنگ کرو، اس شدت سے کرو کہ جہاں وہ ملے تم بھی انہیں مار دو، جہاں سے انہیں نکالا ہے تم انہیں نکال دو، لیکن اگر وہ رکے تو تم فوراً جاؤ. ذاتی زیادہ مت کرنا، جو ذاتی کرتا ہے اتنی ہی کرنا. حرمت والی جگہ پہ یا حرمت والے مہینوں میں اگر وہ احترام نہیں کرتے اور جنگ کرتے ہیں تو پھر تم بھی جنگ کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. یعنی یہاں پہ بھی جو حکم دیے گئے ہیں جس میں بہت بڑا کنٹرول اپنے اوپر رکھنا ہے کہ ہارتے ہوئے پسپا ہوتے ہوئے دشمن کو بھی اگر وہ امن مانگتا ہے اور پناہ میں آنا چاہتا ہے اور جنگ چھوڑ دیتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، تو آپ کو ہاتھ روک لینا ہے، آپ کو ان سے جنگ نہیں کرنی ہے. تو پھر یہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور یاد رکھو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے اور فار واٹ ایور ریزن اپنی اسٹریٹجیز بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہ میری اسٹریٹجی، یہ میری حکمت عملی کامیاب مجھے کر دے گی، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی. اس کے برخلاف اگر ہم اللہ کی ہدایت اور احکامات کے حساب سے اپنے معاملات کرتے ہیں، وہ بھلی ہمیں بڑے عجیب لگے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اللہ کے احکامات کے تئیں جب بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات آپ کو، جیسا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، ہر طرح کے پرووکیشن کے ریئیکشن میں عفو اور درگزر کی بات کرتا ہے کہ اعراض برتو، جسٹ اگنور اٹ، لیٹ دیم سے، کہنے دو انہیں، اگنور کرو، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. پرووکیشنز کو اگنور کرنا ہے، انسلٹس کو اگنور کرنا ہے. تو عموماً لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سم ہاؤ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اللہ کی حکمت کیا ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم ان سے بدلے میں برائی نہ کرو، بلکہ بہترین بھلائی سے اس کا جواب دو. اور تم اگر مستقل پیشنس کے ساتھ، پرزیویرنس کے ساتھ ایسے کرتے رہو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ تمہارے بہترین دوست ہو گئے. یہ ٹیچنگ ہے قرآن کی، لیکن لوگ اس کو لینے کے لیے نہیں تیار ہوتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ہم پہ زیادتی کرے جائے ہم کیسے برداشت کریں. تو یہ پھر ہم اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی، کیونکہ دیکھیے اس معاملے میں عقل بھی اتنا ہی بھٹکاتی ہے جتنا نفس بھٹکاتا ہے، اگر وہ وحی کے تابع نہ. عقل بہت اچھی چیز ہے لیکن وحی کے تابع اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو جب عقل وحی کے تابع نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے فلسفی، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی حکمت عملی بناتی ہے، اور وہ اگر قرآن کے خلاف ہے تو نیچرلی اللہ کی مدد نہیں آتی. جب اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پرووکیشنز اور حالات معاملات کیسے بھی ہوں، ہمیں کتاب ہدایت سے نہیں رکھنا. کتاب ہدایت جہاں حکم دیتی ہے اور جہاں جو بات بتائی گئی ہے، مثال طور پر واضح کہا گیا ہے کہ کوئی تم پہ حملہ کرتا ہے، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، اور جیسے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. اور جو انوالوڈ ہیں، جو ذاتی کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی ان پہ اتنا ہی جواب دیجئے، اور وہ صرف وہیں تک محدود رہے. یعنی مان لیجیے ایک بڑا گروپ ہے، اس میں سے ایک چھوٹا گروپ آپ سے اگر لڑ رہا ہے تو آپ کے معاملہ اسی چھوٹے گروپ سے ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چھوٹے گروپ کے بعد اب آپ پورے باقی لوگوں سے بھی لڑائی شروع کر دیں جنہوں نے آپ سے لڑائی نہیں کری، جنہوں نے آپ پہ ہتھیار نہیں اٹھائے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے احکامات قرآن میں بہت واضح ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.